बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 104 शुरू करने जा रहे हैं। क़िराअत के इख्तिलाफ़ का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 12वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब अब तक जो कुछ 11 नशिस्तों में आपने बयान किया है वो कुरान मजीद के इब्तदा और नुज़ूल से लेकर हमारे हाथ में पहुँचने तक के 4 मराहिल हों, उसके बाद जो कुछ इब्तदा में रुख़सत दी गई, लहजों के इख्तिलाफ़ को रवा रखा गया, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त थी। आपका पूरा का पूरा नुक्ता नज़र मकतब फ़राही क्या कहता है, मिज़ार फ़ुरक़ान की बहस, सब कुछ को सुन लेने के बाद जो सबसे बड़ा एतराज़, सबसे बड़ी तनकीद इस पूरे के पूरी प्रेजेंटेशन पे सामने आती है वो ये है कि जो कुछ आपने फ़रमाया एक रिवायत है, एक हदीस है जो इस सब को निगेट कर देती है। और वो रिवायत ही कहती है कि उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, के कुरान तो उतरा ही 7 किरातों पर है। तो फिर ये जो कुछ आपने फरमाया कि पहले मरहले में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, फिर उसके बाद आखिरी किरात की गई और फिर अर्ज़ आखिरा की किरात पर पाबंद कर दिया गया। मतन भी सब्त है, किरात भी सब्त है, हमारे हाथों में पहुँच चुके, सहाबा भी करते थे। रिवायत ही कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये तो उतरा ही 7 किरातों पर है। तो मुझे बताइएगा कि जो कुछ आपने पीछे फरमाया था उसके बाद ये रिवायत तो उसकी नफ़ी में खड़ी हुई है। मैं इस रिवायत पर आप जानते हैं कि तनकीद कर चुका हूँ। ये तनकीद मेरी किताब मीज़ान में शाये हो चुकी है। इससे पहले कि मैं इस मौजू की तहलील करूँ, मैं वो तनकीद आपके सामने रख देना चाहता हूँ। ठीक। लेकिन तनकीद के लिए ज़रूरी है कि रवायत पढ़ी जाए। मैंने वहाँ ये रवायत मुअत्ता इमाम मालिक से नकल की है। यहाँ मैं बुखारी से पढ़ रहा हूँ। इस रवायत में एक वाक़या बयान हुआ है। बुखारी में ये खुसूमात के बाब में है और इसका रकम है 2419। रवायत ये है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी ये कहते हैं कि समेत तो उमर इब्नुल ख़त्ताब यकूल, मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो को कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? समेत तो हिशाम इब्न हकीम इब्न हिज़ाम यक़रउल फ़ुरक़ान अला गैर मा अक़रउहा, यानी उमर बिन ख़त्ताब ने ये कहा कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरह फ़ुरक़ान उससे मुख्तलिफ़ तरीके पर पढ़ते हुए सुना जैसे मैं उसे पढ़ता हूँ। समेत तो हिशाम इब्न हकीम इब्न हिज़ाम व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरानीहा फ़कित्तु अन आजला अलैह, मुझे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी, यानी मैंने बराह रास्त आपसे पढ़ी थी, चुनाचे मैं तो गोया उन पर टूट पड़ने को हुआ। सुम्मा अमहलतुहु हत्ता इंसरफ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हुए। सुम्मा लबब्तुहु बिरिदाइही, फिर उनकी चादर से खींचते हुए मैं उनको ले गया। फ़जिअतु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में लेकर पहुँच गया। फ़कुल्त, मैंने जाकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इन्नी समेअतु हाज़ा यक़रउ सूरतुल फ़ुरक़ान अला गैर मा अक़रअतनीहा, या रसूलल्लाह मैंने इसको सूरह फ़ुरक़ान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके पर पढ़ते हुए सुना है जिस तरह आपने मुझे पढ़ाई थी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसिलहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो। इन्होंने पकड़ा हुआ था, चादर से घसीटते हुए ले गए। सुम्मा काल इक़रा या हिशाम, हुज़ूर ने फरमाया हिशाम पढ़ो। काला करा अल्लती समेतहु यक़रा, उसने बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ दिया जिस तरह मैंने उसे पढ़ते हुए सुना था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकज़ा उन्ज़िलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ही नाजिल हुई। सुम्मा काल अली इक़रा, फिर मुझसे कहा पढ़ो। फ़क़रातुहा, मैंने भी पढ़ी। ज़ाहिर है इन्होंने उसी तरह पढ़ी जैसे इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। फ़क़ाल, आपने मेरे पढ़ने पर भी वही बात कही, हाकज़ा उन्ज़िलत, इसी तरह उतरी। इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, ये कुरान 7 हरफ़ों पर नाजिल किया गया है, लिहाजा जो भी मयस्सर हो पढ़ लो। ये रिवायत है। ठीक। इस रिवायत पर नक़्द करते हुए मैंने जो कुछ लिखा है मैं वो मीज़ानी से आपके सामने रख देता हूँ।
میں نے یہ لکھا ہے کہ اس روایت کے بارے میں ذیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل بے معنی روایت ہے جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتماد نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے معنی روایت ہے، یعنی نہ اس کا کوئی مدعا سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ایسی بات کہی جا سکتی ہے جس پر دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ فی الواقع کیا واقعہ ہے جس کو یہ روایت بیان کر رہی ہے۔ وہ حقائق میں نے اب ایک ایک کر کے یہاں بیان کر دیے۔ اول یہ کہ یہ روایت اگرچہ حدیث کی امہات کتب میں بیان ہوئی ہے، یعنی موطا میں نقل ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے یہاں اس کو موطا ہی کے حوالے سے نقل بھی کیا ہے، ابھی میں نے بخاری سے اس کو پڑھ کے آپ کو سنایا۔ اول یہ کہ یہ روایت اگرچہ حدیث کی امہات کتب پہ بیان ہوئی ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک ایسا معمہ ہے جسے کوئی شخص اس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا، یعنی جب آپ کوئی روایت پیش کرتے ہیں یا قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو آخر 12-13 صدیاں ہمارے علم کی بڑی غیر معمولی صدیاں ہیں، وہ گزری ہیں۔ لوگوں نے اس روایت کو کئی زاویوں سے پرکھا جانچا ہے، اس کی بہت سی تشریحات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، پوری علم کی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو شرح صدر کے ساتھ یہ کہے کہ اس روایت کا مدعا یہ ہے اور میں اس پر مطمئن ہو گیا۔ اچھا، لیکن اس کا مفہوم ایک ایسا معمہ ہے جسے کوئی شخص اس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امام سیوطی نے اس کی تعین میں متعدد اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں، 10 اقوال ہیں۔ آپ زرکشی کو دیکھیں تو انہوں نے 14 اقوال کی تو باقاعدہ شرح کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں، یعنی یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مدعا ہو سکتا ہے، یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر خود ہی اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ بات بنی نہیں۔ امام سیوطی نے اس کی تعین میں متعدد اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی کمزوری کا احساس کر کے موطا کی شرح تنویر الحوالق میں بالآخر اعتراف کر لیا ہے۔ یعنی موطا میں روایت ہے، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے تنویر الحوالق کے نام سے، اس میں اس روایت کے تحت گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کر لیا ہے کہ اسے یعنی اس روایت کو من جملہ متشابہات ماننا چاہیے۔ اچھا، یعنی جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، اس میں متشابہ آیتیں بھی ہیں، تو متشابہ آیات کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کا مدعا ہم نہیں سمجھ سکتے جس طرح کے عام خیال ہے۔ میں اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں۔ وہ اس کو مثال کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں متشابہات ہو سکتے ہیں، حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ من جملہ متشابہات ہے، یعنی یہ مان لینا چاہیے کہ ایک ایسی بات ہے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی من جملہ متشابہات ماننا چاہیے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ تنویر الحوالق کی پہلی جلد میں 159 صفحے پر ہیں۔ وَأَرْجَوْهَا عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يُدْرَى تَأْوِيلُهُ، میرے نزدیک سب سے بہتر رائے اس معاملے میں انہی لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ان امور متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت کسی طرح سمجھی نہیں جا سکتی۔ اچھا، امام سیوطی کی الاتقان ہی علوم القرآن میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم زرکشی کی برہان سے واقف ہوئے ہیں اور بعد کی چیزیں بھی پھر شائع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے۔ دوم یہ، یعنی یہ پہلی بات ہوئی۔ دوم یہ کہ اس کی واحد معقول توجیہ اگر کوئی ہو سکتی تھی، یعنی جب یہ کہا گیا کہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے تو اس کی واحد معقول توجیہ اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ 7 احرف کو اس میں عربوں کے مختلف لغات اور لہجوں پر معمول کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اس کو پڑھا گیا، یہ بات تو خود قرآن سے واضح ہے، لیکن عربوں کے مختلف لہجے، عربوں کی مختلف بولیاں، اس کو اس پر محمول کر لیا جائے۔ یعنی 7 احرف کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ یہ در حقیقت عربوں کے مختلف لہجے تھے یا ان کی بولیاں تھیں
جن میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت دی گئی، تو یہ بات سب سے معقول بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کا متن ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات تو بہت معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، کہی جا سکتی ہے، اگر یہ بات ہوتی تو کیا کہنے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کا متن ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق، یعنی ایک طرف سیدنا عمر ہیں اور دوسری طرف کون ہے؟ ہشام بن حکیم بن حزام۔ یہ دونوں بزرگ، یعنی جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ ان میں اختلاف ہوا، ہشام نے قرات کی، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی قرات سے مختلف تھی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق، جن دو بزرگوں کے مابین اختلاف کا ذکر اس روایت میں ہوا ہے، دونوں قریشی ہیں، جن میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لہجے کا اختلاف تو اس وقت ہوگا جب قبیلہ مختلف ہو جائے گا، علاقہ مختلف ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ لہجے کا اختلاف کس طرح ہوتا ہے، یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ برطانوی نژاد لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان میں لہجے میں اختلاف ہو جائے۔ ان میں بھی اگر کسی جگہ کوئی ویلز کا لہجہ ہے یا کوئی اسکاٹ لینڈ کا لہجہ ہے تو تبھی اختلاف ہوگا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چھوٹے سے قبیلے میں عمر رضی اللہ عنہ میں اور ہشام میں مختلف لہجے رہے ہوں۔ تو یہ چیز چونکہ خود روایت میں بیان ہو گئی ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جن بزرگ کا نام لیا گیا ہے وہ بھی قریشی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان کے لہجوں میں اختلاف تھا؟ یعنی جو معقول ترین بات ہم کر سکتے تھے اس کو خود روایتی قبول نہیں کرتی۔ سوم یہ کہ اختلاف اگر الگ الگ قبیلوں کے افراد میں بھی ہوتا تو انزلہ نازل کیا گیا کا لفظ اس روایت میں ناقابل توجیہ تھا، یعنی پھر بھی اگر یہ بات لہجوں کی بھی ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لہجوں کے اختلاف کی اجازت دینا ایک اور بات ہے، لیکن پھر یہ انزلہ کیوں کہا گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے یا نازل کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے اپنے متعلق یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ کیسے مان لیا جائے کہ قریش کی زبان میں جو کتاب نازل کی گئی اس کے ساتھ وہ فلاں اور فلاں قبیلے کی زبان میں بھی پوری نازل کی گئی؟ بظاہر جو روایت سے معلوم ہوتا ہے پھر نازل کیا گیا کا یہی مطلب لینا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات تو بے شک مانی جا سکتی ہے کہ مختلف قبیلوں کو اسے اپنی اپنی زبان اور لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، یعنی اگر اس کو لہجے کے معنی میں لے لیا جائے یا لغت کے معنی میں، بولی کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ مختلف قبیلوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے اپنی زبان میں اپنے اپنے لہجے میں اس کو پڑھ لیں۔ لیکن یہ بات کس طرح مانی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے مختلف قبیلوں کی زبان میں اتارا تھا؟ یعنی گویا یہ 7 مرتبہ اترا تھا، یا جبریل 7 مرتبہ اس کو اتارتے تھے، ایک مرتبہ قریش کی زبان میں، ایک مرتبہ کسی اور زبان میں، یہ کیسے مانا جائے؟ چہارم یہ کہ ہشام کے بارے میں معلوم ہے، یہ جو صاحب مختلف قرات کر رہے تھے جن کو سیدنا عمر پکڑ کر لے گئے، ہشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ لہٰذا اس روایت کو مانیے تو یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے شب و روز کے ساتھی بھی اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ قرآن مجید کو آپ چپ کے اس سے مختلف طریقے پر لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ کم و بیش 20 سال تک آپ کی زبان سے علانیہ اس کو سنتے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اسے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ ہشام فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ سیدنا عمر کو یہ معلوم ہوا ہے کہ قرآن تو مختلف قراتوں میں اترتا رہا ہے، تو یہ پہلی بار اس موقع پر کیوں معلوم ہوا؟ اتنا پرانا تعلق، شب و روز کے ساتھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہیں نازل ہونے کے بعد رکھ تو نہیں چھوڑا تھا، وہ روزانہ پڑھا جاتا تھا، نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی تھی، صحابہ خود سیکھتے تھے، وہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا۔ یہ اتنا عرصہ گزر گیا، 20 سال گزر گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو کوئی باہر سے آدمی آیا، اس پر انکشاف ہوا، بات پھر بھی معقول تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ چپ کے قرآن دوسری قراتوں پر یا دوسرے طریقوں پر بھی پڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کیسی سنگین بات ہے اور اس کی زد کہاں کہاں پڑ سکتی ہے۔
یہ 4 نکات کی صورت میں میں نے اس پر تنقید کی تھی۔ اس روایت کو جس طرح یہ بیان ہوئی ہے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ ان 4 نکات کے جواب میں ایک حرف بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اب تک کہا بھی نہیں گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی اسی مضمون کی ایک دوسری روایت بھی آپ سن لیں، وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہے، اور مجھے آگے چل کر اس کی حقیقت بھی آپ کو بتانی ہے۔ یہ دوسری روایت میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں، صلاۃ المسافرین سے، اس کا رقم ہے 820۔ ابی بن کعب کی روایت ہے۔ یعنی پہلی روایت کن کے بارے میں تھی؟ اس امت کے جلیل القدر لوگوں میں سے ایک نہایت ممتاز شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دوسری روایت کس کے بارے میں ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو قرآن کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں قال کنت فی المسجد، یعنی یہ ابی بن کعب بیان کر رہے ہیں، میں مسجد میں تھا، فدخل رجل یصلی، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے، فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ ثم دخل آخر، اس نے آ کے جو قراءت کی تو مجھے بالکل غلط لگی۔ پھر ایک دوسرا آدمی آ گیا، فقرأ قراءۃ سوا قراءۃ صاحبہ، اس نے آ کے اس سے بھی ایک مختلف قراءت کر ڈالی۔ فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نے نماز ختم کی، دخلنا جمیعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فقلت، میں نے عرض کیا، ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتها علیہ ودخل آخر فقرأ سوا قراءۃ صاحبہ، اس شخص نے قرآن کی ایک قراءت کی ہے، میں نے اس پر اعتراض کیا۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اس سے بھی الگ ایک قراءت کر ڈالی۔ فأمرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو دونوں سے کہا کہ پڑھو۔ فحسن النبی شانہما، جب انہوں نے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین کی، دونوں کے بارے میں کہا کہ ٹھیک پڑھا ہے۔ فسکت فی نفسی من التکذیب ولا اذ کنت فی الجاہلیہ، یعنی میرے دل میں اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تکذیب کا خیال پیدا ہوا، یعنی آپ کو جھٹلا دینے کا، آپ کی نبوت کا انکار کر دینے کا خیال پیدا ہوا، اور ایسا سخت خیال پیدا ہوا کہ کبھی جاہلیت میں بھی اس درجے میں نہیں پیدا ہوا تھا۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ما قد غشینی، کہ یہ مجھ پر کس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے، ضرب فی صدری، تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، ففزت عرقا، اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، وکأنما انظر الی اللہ عز وجل فرقاً، گویا میں ایک گھبراہٹ کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت میری ہو گئی۔ فقال علی، پھر آپ نے فرمایا، یا ابی ارسل الیہ ان اقرأ القرآن علی حرف، میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا تھا، یعنی جبریل امین لے کے آئے تھے کہ قرآن کی قرأت ایک ہی حرف پر ہوگی۔ فرددت الیہ ان حون علی امتی، لیکن میں نے جواب بھیجا کہ میری امت پر سہولت کی جائے، میری امت کو رعایت دی جائے۔ فرد علیہ الثانیہ، دوبارہ مجھ سے کہا گیا کہ اقرأوا علی حرفین، اچھی بات ہے 2 حرفوں پر پڑھ لیں۔ فرددت الیہ، میں نے پھر وہی درخواست کی، ان حون علی امتی، کہ میری امت کو سہولت دی جائے۔ فرد علیہ الثالثہ، تیسری بار جواب دیا گیا، اقرأوا علی 7 احرف، اچھا تم 7 حرفوں پر پڑھ سکتے ہو۔ یہ روایت بھی بالکل وہی روایت ہے، لیکن اس میں جو قیامت گزری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ابی بن کعب جیسا شخص جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ بات اتنی غیر معقول تھی اور ایسی تکلیف دہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں وہ خیال پیدا ہو گیا جو کبھی جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور وہ جھٹلا دینے کا خیال تھا، وہ تکذیب کا خیال تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اگر اس واقعے کو مان لیجئے تو اس وقت جو صحابی مخاطب ہے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا،
اس کے لیے بھی ناقابل فہم ہے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں، آج ہمیں اچانک بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا، ہمیں جو پڑھایا گیا وہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے۔ یعنی اس وقت بھی روایت کو دیکھیے، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس وقت اس جلیل القدر صحابی، قرآن کے بڑے عالم کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد 12 صدیوں میں بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اور دونوں بڑے آدمی ہیں، یعنی سیدنا عمر مسلمانوں کی قیادت میں بہت بڑے آدمی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، اور ابی بن کعب صحابہ کے علماء میں بہت بڑے آدمی ہیں۔ دونوں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبی رفاقت ہے، دونوں کی طرف لوگ دین کے لیے، قرآن کے لیے رجوع کرتے ہیں، دونوں پر کیا گزری ہے یہ اس روایت سے واضح ہو گیا۔ تو یہ روایت صرف یہ نہیں بتا رہی کہ یہ بات کہ علماء کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ میری یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ بتا رہی ہے کہ خود ابی بن کعب کو بھی اسے سمجھانے کے لیے ایک خرق عادت واقعے کا سہارا لینا پڑا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، جیسے ایک روایت بیان کر رہی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے ایمان بحال ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہما شما یہ ایمان کس طرح بحال کرائیں؟ یعنی ہم تو اسی طرح سوچیں گے نا جس طرح ابی بن کعب نے سوچا، جیسے ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھا دیا جائے، مختلف طریقوں سے اتارا جائے، یہ چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اس لیے کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ کس کتاب کے بارے میں یہ واقف ہیں کہ اس کے مصنف نے اس کو 10-12 صورتوں میں نازل فرما دیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سمجھانے کے لیے قرآن نازل کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، جو میں اپنے بارے میں کبھی گوارا نہیں کروں گا، آپ اپنے بارے میں گوارا نہیں کریں گے، کسی معمولی مصنف کے بارے میں گوارا نہیں کریں گے، وہ اس کائنات کے پروردگار کے بارے میں گوارا کر لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روایت خود یہ بتا رہی ہے کہ ابی بن کعب جیسے صحابی، ایک جلیل القدر عالم، جن کے بارے میں سیدنا عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں، ان پر کیا گزری اگر یہ واقعہ ایسے ہی۔ یہ میں نے آپ کو اس پر تنقید بتائی ہے جو میں اس سے پہلے اپنی کتاب میزان میں کر چکا ہوں، اور جن نکات کو سامنے رکھ کر چکا ہوں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پھر بیان کر دیا اور ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کیا یہ کوئی موضوع روایت ہے، یعنی گھڑ کے ذخیرہ حدیث میں شامل کر دی گئی ہے، کسی منافق نے اس کو وضع کیا ہے اور ہمارے محدثین غلطی کھا گئے ہیں، اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کو نقل کر دیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یعنی پھر یہ کہاں سے آئی؟ یہ پوچھنے کا آپ کو حق ہے جی۔ یعنی تنقید تو میں نے کر دی، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت شائستہ اسلوب میں جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ ناقابل فہم ہے، جب یہ روایت نقل کر رہے ہیں تو وہ بھی اصل میں زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، متشابہات میں ڈال دیں اس کو بس متشابہات میں ڈال دیں، اس طرح گویا تفویض کا طریقہ اختیار کر کے، کیونکہ ابی بن کعب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روایت کی نسبت صحیح ہے تو پھر پیغمبرانہ تصرف سے ہی ان کو مطمئن کیا ہے، علم و عقل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل واضح ہے جس طرح کہ میں نے روایت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ روایت اصل میں کہاں سے وارد ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب تک جو گفتگو ہم کر چکے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ سارا مسئلہ کس طرح واضح ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں راویوں نے کس طرح کے تصرفات کیے ہیں، اور اس میں بات کس طرح کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی۔ اس موضوع کی تحلیل کے لیے اب جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں اس کے لیے میری درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں روایتوں کو بھول جائیے۔ اچھا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان کو سنا ہی نہیں ہے، اور اصل بات کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دیکھیے کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کس طرح یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے پہلی گفتگو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے پہلے مرحلے میں، تو دو چیزوں کی رعایت دی گئی، یا دو چیزوں کے معاملے میں رخصت دی گئی، ایک لہجوں کے معاملے میں، اور دوسرے یہ کہ جس کے پاس بھی قرآن کا متن لکھا ہوا ہے
وہ اسے اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے۔ 2 چیزوں کی رخصت دی گئی۔ میں بہت توجہ کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو سنیں کہ 2 چیزوں کی رخصت دی گئی، ایک کی نہیں، 2 چیزوں کی، اور یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ لہجہ آپ کا جو بھی ہے اس میں آپ قرآن پڑھ لیں۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس شہر سے آئے ہیں، جو بھی آپ کا عربی زبان کو پڑھنے کا لہجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرے یہ کہ جو متن آپ کے پاس موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوگا، اس کو اپنے فہم کے مطابق اور اپنے علم کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد ہے؟ جی ہاں، یاد۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی بات ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کہی بھی، لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ بھی دلائی، کچھ معاملات بھی آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ ساری چیزیں علم و عقل کی روح سے بالکل معمول کی چیزیں، یعنی جب یہ کہا جائے گا تو مختلف لوگ آ کے سیکھیں گے بھی، اجازت بھی طلب کریں گے، اور اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوں گے۔ دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی، یہ اس کا ناگزیر تقاضا ہے۔ لہجوں کے بارے میں اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، محض ربط کلام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماضی کی کوئی داستان سنا رہے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی زبان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تو بعض اوقات اس کے بڑے بڑے لہجے متعین بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہماری پنجابی زبان ہے، پنجابی زبان میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایک ماجھے کا لہجہ ہے، اس کا ایک کالر کا لہجہ ہے، اس کا ایک بار کا لہجہ ہے، اس کا ایک پوٹھواری لہجہ ہے، اس کا ایک سرائیکی لہجہ ہے۔ اس طرح 5-7 لہجے گنوائے جا سکتے ہیں۔ اردو زبان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک یو پی کا لہجہ ہے، ایک اس کا لکھنؤ کا لہجہ ہے، ایک اس کا دہلی کا لہجہ ہے، اور اب اس کا ایک لہجہ پنجاب کے لہجے کے طور پر بھی پیدا ہو رہا ہے۔ انگریزی زبان کے بارے میں ہر شخص واقف ہے، یہ امریکی لہجہ ہے، یہ برطانوی لہجہ ہے، اور ہم کہتے ہیں، اور آج کل تو کہتے ہیں کہ یہ انڈین ایکسنٹ ہے، یعنی یہ ہندوستانی لہجہ ہے یا یہ پاکستانی لہجہ ہے۔ تو ہر زبان میں چند متعین لہجے جن کو گنوایا جا سکتا ہے وہ ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں گفتگو بھی عام طور پر ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لہجوں کے بارے میں جب اجازت دی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ قریش کی زبان میں نازل ہو رہا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے ہی میں اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو اب اگر یہ اجازت طلب کی جائے کہ مختلف لوگوں کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے گرد و پیش میں یا آپ کے دائرہ دعوت میں جو لہجے ہوں گے انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی پنجابی زبان کے 5-6 لہجے آپ کو گنوا دیے، تو اسی طریقے سے عربوں کے ہاں بھی کچھ متعین لہجے ہوں گے۔ یہ بات ہم ان کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، تاریخ عرب میں بھی بیان ہوتی ہے، روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ مختلف قبیلوں کے مختلف لہجے تھے، اور یہ ہم جانتے ہیں۔ علم نحو کی کتابوں میں دیکھیے کہ ان لہجوں کے کچھ نمونے بھی نقل کر دیے جاتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے اسی زبان کو بولتے تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ لہجے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مدعا معنی وہ وہی رہتے ہیں۔ ہم جب آپ آج کے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، یعنی میرا لہجہ یا آپ کا لہجہ، اگر ہم تجوید سے واقف نہ ہوں تو وہ بھی قرآن کے مدعا پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ لہجہ ہی ہوتا ہے۔ یہ لہجہ الگ ہو سکتا ہے، میرا اور ہو سکتا ہے، آپ کا اور ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت بھی جائز تھا، یہ اب بھی جائز ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو بڑے بڑے قراء ہیں جنہوں نے یہ قراءتیں نقل کی ہیں، انہوں نے جہاں لہجہ نقل کیا ہے، اور زیادہ تر لہجہ ہی نقل کیا ہے، جس کو قراءت کی اصطلاح میں اصول کہا جاتا ہے، زیادہ تر لہجہ ہی نقل کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، جنہیں ادا کی کیفیات کہتے ہیں، اس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اس کا انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے درخواست کی۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں نے ابھی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس لفظ کو اگر لہجے کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ سب سے معقول بات ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کو لہجے کے معنی میں لیا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بالکل لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو حرف ہے یہ کیا چیز ہے؟
عربی زبان میں اس کا مطلب کنارہ بھی ہے، پہلو بھی ہے، اور یہ حروف تہجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی الف با جیسے آپ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہی لفظ ہے جو ہم عربی زبان میں جو حروف ہیں جو فعل اور اسم کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو حرف بول کر لفظ مراد لے لینا، حرف بول کر کلام مراد لے لینا، حرف بول کر قرات مراد لے لینا، اس لیے کہ اس میں بھی کسی کلام کو آپ پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، یا آپ گویا اس کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی حرف بولا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے لہجے کے لیے بھی، لغت کے لیے بھی، بولی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی اس طریقے سے یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے تو ابھی ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا، تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، کلام ہی نہیں ہوا۔ تو کلام، قرات، اسی طریقے سے لہجہ، ادا کی کیفیات، سب کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، اور اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ بولا جا سکتا ہے۔ یہ بات یعنی ایسی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے اب تک کی اکابر اہل علم نے اس موضوع پر کلام کیا ہے، وہ بھی آخر الامر آ کر یہی مانتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، کہ یہ مانا جائے کہ یہ 7 لہجوں پہ نازل ہوا ہے۔ یہ بات تو ہم واضح کر چکے اس سے پہلے کہ قرآن مجید کو مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی، یہ بات تو مان چکے۔ اب 2 سوال صرف رہ گئے باقی۔ ایک یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ 7 لہجوں پر نازل ہوا ہے تو 7 کے عدد کی تعین کیوں کی گئی، اور دوسرے یہ کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ نازل ہوا ہے یا نازل کیا گیا ہے، یہ 2 ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اہل علم کی وہ باتیں بھی رکھ دیتا ہوں جو وہ اس لفظ کے مصداق کے بارے میں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن امہات کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں یہ 7 احرف پر ایک تفصیلی مضمون ہے، ایک تفصیلی باب ہے، اس میں انہوں نے 14 کے قریب مختلف آراء نقل کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ متعدد آراء ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مصداق ہے، کسی پر اطمینان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خلاصہ کیا ہے آخر میں بالکل، تو دیکھیے کیا کہتے ہیں اقرب الاقوال الی الصحہ ان المراد بہ 7 لغات، یعنی وہ بات جو سب سے بڑھ کر صحت کے قریب قرار دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حرف سے مراد یہاں 7 بولیاں ہیں، یعنی 7 حرفوں سے مراد، قرآن 7 حرفوں پر اترا، اس میں 7 حرفوں سے مراد 7 بولیاں ہیں یا 7 لہجے ہیں۔ وَالسِّرُّ فِي إِنزَالِهِ عَلَى 7 لغات تَسْهِيلُهُ عَلَى النَّاسِ، اور اس میں کیا راز تھا کہ یہ 7 بولیوں میں نازل کر دیا جائے یا 7 بولیوں میں پڑھنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، تَسْهِيلُهُ عَلَى النَّاسِ، لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے لہجے ہیں، ان کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ پڑھ لیں، ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اگر ہر شخص یہ کہا جائے کہ سرائکی لہجے کا آدمی بھی اس کو پنجاب کی بولی میں یا پوٹھوہار کی بولی میں پڑھے گا، تو یہ چیز بڑی مشقت کا باعث بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسہیل کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَ تَعَالَىٰ أَنزَلَهُ عَلَىٰ حَرْفٍ وَاحِدٍ لَانْعَكَسَ الْمَقْصُودُ، کہ اگر یہ ایک ہی حرف یعنی ایک ہی لہجے، ایک ہی بولی میں نازل کیا جاتا تو یہ مقصود حاصل نہ ہو سکتا، بات الٹ جاتی، لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر آگے کچھ مزید بحث کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بعض متاخرین بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ الاشبہ بظواہر الاحادیث ان المراد بہذہ الاحرف اللغات، یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان روایات کو اگر ظاہر میں لے لیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حرف سے مراد یا 7 احرف سے مراد لغات، لہجے، بولیاں ہیں۔ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ قَوْمٍ مِّنَ الْعَرَبِ بِلُغَتِهِمْ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ، یعنی اس سے کیا مراد ہے بولیوں سے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ عربوں کی ہر قوم اس کو اپنی زبان میں پڑھ لے، یعنی جس طرح وہ عربی زبان بولتے ہیں اس لہجے میں پڑھ لے، وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ، جو ان کی پہلے سے عادت بن چکی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص لہجے میں زبان بولنے کے عادی ہیں تو اسی میں پڑھ لے۔
پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس سے میری مراد کیا ہے، یعنی لہجوں میں کیا اختلاف تھا، تو اس کو پھر اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اب بھی علم قرات میں بیان کیا جاتا ہے، من الاظہار والادغام والامالہ والتفخیم والاشمام والحمز والتلین والمد وغیر ذالک من وجوہ اللغات۔ ٹھیک، یعنی ان زبانوں میں کیا اختلاف تھا؟ کیا عربی کے بجائے وہ کوئی یونانی بن جاتی تھی؟ نہیں، اختلاف یہ ہوتا تھا کہ اس لفظ کو کتنا بلند کرنا ہے، کتنا پست رکھنا ہے۔ کیا اس میں ادغام تو نہیں ہو جائے گا، یعنی دو حرف ملا تو نہیں دیے جائیں گے؟ لفظ میں امالہ تو نہیں ہوگا، اس میں کسی چیز کو ذرا پر انداز میں تو نہیں بیان کیا جائے گا؟ اس کی مختلف صورتوں یعنی کیفیت ادا، یہ سب ادا کی کیفیتیں ہیں جن کو انہوں نے آگے بیان کر دیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تعویل، سب سے بہتر توجیہ، سمجھ میں آنے والی بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں وَقَالَ الْإِنزَالُ عَلَىٰ أَحْرُفِ السَّبْعِ تَوْصِيَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً عَلَى الْأُمَّةِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی وسعت اور عنایت بھی تھی اور اس امت پر رحمت بھی تھی۔ اِذْ لَوْ كُلِّفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ تَرْكَ لُغَتِهِ وَالْعُدُولَ عَنْ عَادَةٍ نَشَوْا عَلَيْهَا مِنَ الْإِمَالَةِ وَالْحَمْزِ وَالتَّلِين وَالْمَدِّ وَغَيْرِهِ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی، یہ تکلیف دی جاتی کہ ہر فریق یا ہر قوم یا ہر قبیلہ اپنی لغت یا اپنی بولی کو چھوڑ دے اور اس عادت سے عدول اختیار کر لے جس پر اس کی نشو و نما ہوئی ہے، یعنی نئی زبان، نیا لہجہ اختیار کر لے، یعنی وہ اگر امالہ کرتا ہے تو نہ کرے، حمز کے لیے یعنی حمزہ کے لیے کوئی ایک طریقہ ہے ان کے یہاں بولنے کا تو اب یہ طریقہ اختیار کرے۔ اسی طرح پھر انہوں نے وہی مثالیں دینی ہیں، یعنی وہی کیفیت ادا کی مثالیں، یعنی جب آپ ایک حرف کو نکالتے ہیں، مخارج سے نکالتے ہیں، جب اس کی آواز نکلتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ان کو یہ تکلیف دی جاتی اور ان کو اس کا مکلف ٹھہرایا جاتا کہ وہ یہ کریں، لشق علیہم، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی مشقت کا، ہم بھی نہیں پڑھ سکتے پھر، تو آج ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ گویا انہوں نے بتا دیا کہ اس کی بہترین توجہ یہی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ زبان کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے اس پہ کوئی استبعاد نہیں ہے، یعنی حرف کا لفظ اس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ادا کی کیفیات، اس وقت بھی جو قراتیں، مختلف قراتیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں 90% یہی چیز ہے، یعنی مختلف کیفیات ادا ہیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پر نہ امام فرائی کو کوئی اعتراض ہے، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی اعتراض کی وجہ ہے، ہم سب اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس پر وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے، اس میں اگر روایتوں میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غالباً اس کا باعث یہی ہے کہ لہجوں کے اختلاف کو اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہولت کے طور پر اختیار کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لہجے کے معاملے میں صرف میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کے اہل علم بھی مطمئن ہیں کہ اگر حرف کو لہجے کے معنی میں لے لیا جائے تو اس میں یعنی اتنی بات میں کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، بات سمجھ میں آتی ہے، معقول بات لگتی ہے۔ اسی کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھیے، اور وہ یہ کہ جو 7 کا عدد ہے، میرے نزدیک اگرچہ اس کے لیے کوئی بڑے تردد کی ضرورت نہیں، ابھی میں نے بتایا کہ خود پنجاب کے 5-6 لہجے میں گنوا سکتا ہوں، یہ بالکل ممکن ہے کہ بڑے بڑے لہجے 7 ہی رہے ہوں، لیکن اس میں بھی ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ اس طرح کے آثار ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں اور اہل علم اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اس وقت الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نزل القرآن علی 7 لغات۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس اثر میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی 7 بولیاں، 7 لہجے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منہا 5 بلغات الاجز من الحوازن، اس میں سے 5 تو زیری حوازن کے لہجے تھے، و2 لسائر العرب، اور 2 باقی اہل عرب کے لہجے تھے۔ تو انہوں نے گویا یہ بھی بتا دیا کہ 7 ہی بڑے بڑے لہجے تھے، اس سے زیادہ بھی ہوں گے لیکن بڑے بڑے لہجے عربوں کے ہاں یہی 7 تھے۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ 7 کا لفظ یا 7 احرف کی تعبیر آ گئی ہے کہ 7 حرفوں پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ ہے کہ نازل کیا گیا۔ نازل کیا گیا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو 2 پہلوؤں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت
اللہ کے پیغمبر نے یہ درخواست کی کہ میری امت پر رعایت کی جائے، رخصت دی جائے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، مختلف قبیلوں سے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے دیا جائے۔ جب یہ درخواست کی تو اس کے جواب میں جبریل چونکہ قرآن مجید لے کے آ رہے تھے، سورت کر کے لے کے آ رہے تھے، پورا تو ایک وقت میں نازل نہیں ہو جاتا تھا، تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر اسے ان 7 لہجوں میں پڑھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ 7 لہجوں میں اترا ہے، اس لیے آپ اجازت دے دیں اس بات کی۔ یہ بھی پورا امکان ہے، اس لحاظ سے انزلہ کا لفظ بالکل مطابق واقعہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن 7 مرتبہ یا 7 لہجوں میں پڑھ کے سنایا گیا ہو۔ اس موقع پر اگر ایک سورہ یا قرآن کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس طریقے سے پڑھ دیا گیا ہے تو لفظ کا استعمال درست ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ اجازت ہی کو یہاں انزلہ سے تعبیر کر لیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی آپ کا حکم اخذ کرتے ہیں، فعل سے بھی حکم اخذ کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے نہ قول میں بیان کیا نہ فعل میں ہم نے دیکھی، بلکہ کسی نے کیا اور آپ نے تصویب فرما دی، یعنی اس چیز سے روکا نہیں، اس کو برقرار رکھا، اس کو بھی آپ ہی کی ہدایت، آپ ہی کا حکم مان لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ تعبیر کر لی جاتی ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ انزلہ کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہو۔ یہ تینوں چیزیں، یعنی یہ کہ حرف لہجے کے معنی میں ہے، یہ بات کہ سبا سے کیا مراد ہو سکتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر ہی پر انحصار کیا جائے۔ وہ میں نے مثال کے طور پر پیش کر دیا کہ وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں باتیں اس اثر میں واضح ہو گئی ہیں۔ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لہجوں کا اختلاف ہے یا بولی کا اختلاف ہے، اور دوسرے یہ کہ 7 بڑے لہجے تھے اور انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ لہجے تھے، لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، یہ اجازت ناگزیر تھی، یہ آج بھی ناگزیر ہے۔ اس کو جس طریقے سے زرکشی نے بیان کیا، دوسرے اہل علم کے حوالے دیے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس دور میں بھی آ کر ہمارے ہاں جو لوگ محدثین کے طریقے پر چیزوں کو سمجھتے ہیں، اسی نتیجے پر پہنچے، یعنی جو آخری بات کہی جا سکتی ہے اور معقول ترین بات کہی جا سکتی ہے، وہ ان تمام امور میں وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کو لہجے کے معنی میں لیا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ اعظمی ہے، کتاب وہی ہے، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل۔ ہمارے دور کا یہ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے، اور یہ محدثین میں سے ہے، یعنی ان کا نقطہ نظر وہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تدوین کے مختلف مراحل بیان کرتے ہوئے آخر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لقد تمت کتابت القرآن الکریم فی حیات النبی فی اجزاء متفرقہ، یعنی قرآن مجید کے لکھنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، لیکن اجزاء متفرق تھے، یعنی ایک مجلد میں اس کو نہیں کیا گیا تھا۔ وفق القراءۃ العامہ، اور یہ جو کتابت ہوئی یا قرآن مجید لکھا گیا تو اس میں کس قراءت کا لحاظ کیا گیا؟ قراءت عامہ، قراءت عامہ کا۔ کون سی قراءت عامہ؟ کانا یعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھایا کرتے تھے اسی قراءت پر، دون الاحرف الاخری۔ اس کی کتابت، اس کو لکھنے کا کام، سکھانے کا کام، اپنے صحابہ کو بتانے کا کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے حرف ہیں یا دوسرے لہجے ہیں ان پر نہیں کیا تھا۔ کون سے لہجے؟ اللتی رخص اللہ فیہا قراءۃ القرآن تیسیراً علی الناس، جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، رخصت دی تھی کہ قرآن پڑھ لیا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سہولت رہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُمْلِي عَلَى كُتَّابِ الْوَحْيِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ معروف لدى اصحابہ الذین كانوا قریبین من۔ یہ تو بڑی بدیہی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن لکھاتے تھے، یعنی آپ پڑھتے تھے، لوگ لکھتے تھے جو لکھنے والے تھے، جو قرآن بھی آپ پر نازل ہوتا تھا وہ نازل بھی ایک ہی حرف پر ہوتا تھا، اور وہ حرف وہی تھا جو آپ کے صحابہ کا حرف تھا یا آپ کے صحابہ کا لہجہ تھا جو آپ کے قریب تھے۔ بخلاف تعلیم، تعلیم کی بات الگ ہے کہ کسی کو سکھانے کے لیے آپ کسی دوسرے لہجے میں بھی پڑھ دیں۔
فَإِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ مَنْ جَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قَبَائِلَ مُخْتَلِفَةٍ بِحَرْفٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعِ۔ البتہ وہ 7 لہجے جو بڑے بڑے قبائل کے تھے ان میں کوئی شخص مدینے میں جب آ جاتا تھا سیکھنے کے لیے تو اس کو آپ یہ لہجے سکھا دیتے تھے، اور احرف 7 کے آگے لکھتے ہیں اللہجات السبع۔ وہ وہاں مجرور ہے تو اسی طرح پڑھیے من الاحرف السبع اللہجات السبع المعروفہ بجزیرۃ العرب۔ تو اس طرح انہوں نے بھی گویا اسی بات کو خاتمہ کلام کے طور پر اختیار کر لیا ہے کہ یہی لہجے تھے، مختلف قبیلوں کے لہجے تھے، یہ جزیرۃ العرب کے لہجے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، آپ کو یہ اجازت دے دی گئی، آپ نے یہ اجازت لوگوں کو دی۔ اس میں ایک زائد بات یہ کہتے ہیں کہ حضور خود بھی جب تعلیم دیتے تھے اور کوئی آدمی کسی دوسرے قبیلے سے آیا ہوتا تھا تو اس کو اسی لہجے میں پڑھنے دیتے تھے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پڑھنے دیتے تھے، اور یہ بھی کہ آپ خود بھی پڑھ دیتے تھے، اگر اس کو مان لیا جائے کہ آپ باقی لہجوں پر قدرت رکھتے تھے۔ لیکن میرے نزدیک بات اتنی سی ہے کہ پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، یعنی آپ اپنے لہجے میں پڑھتے تھے اور دوسرا آدمی اپنے لہجے میں اس کو سیکھتا تھا، اور چونکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوتا تھا اور آپ اس کی تصویب کر رہے ہوتے تھے تو یہ گویا آپ کی بھی تعلیم بن جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ معقول ترین بات جو کہی جا سکتی ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، تو اس سے مراد قرآن مجید کو عربوں کے مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہی بات اہل علم سمجھ رہے ہیں، یہی معقول ترین بات ہے، اور میں اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اجازت دی گئی۔ اس کے لحاظ سے آگے روایتیں بھی ہوئیں، ہمارے قاری حضرات بھی انہی لہجوں کو منتقل کرتے ہیں، اصلاً ان کی قراتوں میں یہی منتقل کیے جاتے ہیں۔ امام فراہی نے بھی انہی کے بارے میں کہا کہ ان کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا انکار کرنے کی میرے نزدیک بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اور میں نے اسی لیے جب تنقید کی تھی تو وہاں یہ کہا تھا کہ اگر اس سے لہجہ مراد لے لیا جائے تو پھر یہ معقول ترین بات ہے جو کہی جا سکتی ہے۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کا متن لکھا ہوا پڑھتے تھے اس کے حفاظ نہیں تھے۔ پھر عرض کر دوں یہ بالکل مختلف معاملہ ہے اس سے۔ وہ حفاظ نہیں تھے تو جب پڑھتے تھے لکھا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح ہم عربی زبان کی کتاب پڑھیں گے، تو ہمارا عربی زبان کا علم اور ہمارا جملے کا یا جملے کے محل کا فہم وہ ہماری قرات کا باعث بن جائے گا۔ تو اس طرح ہر شخص کی اپنی ایک ریڈنگ وجود میں آ جاتی تھی۔ ایسا ہی اب بھی ہوتا ہے۔ اگر میرے سامنے بھی آپ قرآن مجید کو مجرد کر کے رکھ دیں تو میں ظاہر عربی زبان کے اپنے علم کی روشنی میں اور جو کچھ میں سمجھوں گا اس کی رعایت سے میں پڑھوں گا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو خصوصی اہتمام ہے جو قرآن کے بارے میں کیا گیا ہے، ورنہ باقی دنیا کی ساری کتابیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ وہ جو اختلافات ہیں یعنی لہجے کے نہیں بلکہ جو لوگوں نے اپنے طور پر قرات کی ہے وہ اختلافات ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی ایسا ہوا نا کہ کسی آدمی نے اپنے طور پر قرات کی تو معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی بھی آپ نے اجازت دی۔ سہو و نسیان کے معاملے میں نہیں، سہو و نسیان بھی اور اپنا فہم بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی متن کو پڑھیں گے، جیسے میں نے بتایا کہ میں پڑھتا ہوں آج، تو میری قرات آپ کی قرات سے کسی جگہ مختلف ہو جائے گی، کیونکہ اس میں میرا زبان کا علم اور میرا جملے کا یا جملے کے محل کا فہم داخل ہو جائے گا۔ تو دونوں پہلوؤں سے جب لوگوں نے اس کو پڑھا اور خود حضور کے سامنے بھی کسی موقع پر وہ پیش کیے گئے اور پڑھا تو آپ نے تصویب فرمائی۔ اس کے اوپر تردد بھی ہو سکتا ہے کسی کو، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تصویب فرما رہے ہیں جبکہ قرآن مجید تو اس طرح نازل ہوا ہے، ایسے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نے پہلے مرحلے میں تصویب بھی فرمائی، اجازت بھی دی، اس لیے کہ یہ بھی تکلیف مالا یطاق ہو جاتی کہ لوگوں کو پابند کیا جائے کہ سب کے سب حفظ کریں ایک شرط کے ساتھ۔ اس کے بعد یعنی یہ کہ سب کے سب حفظ کریں، اس کا اگر پابند کیا جائے لوگوں کو تو اس کا مطلب جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا پہلے مرحلے میں، یعنی پھر لوگ سب کے سب بیٹھیں گے اور حفظ کریں گے۔ کیا آج سب لوگ حفظ کرتے ہیں؟ تو اس وقت اگرچہ بہت بڑی تعداد میں لوگ حفاظ تھے لیکن سب کے سب چشم زدن میں پورے قرآن کے حافظ ہو جائیں یہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے لوگ لکھ لیتے تھے اور اپنے طریقے پر پڑھتے تھے۔ اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں، یعنی ایک بات کیا تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مختلف لہجوں پر پڑھا جا سکتا ہے،
اس کی اجازت لی، وہ اجازت دی گئی، وہ 7 تک لہجے تھے جن پر پڑھنے کی اجازت دے دی، ایک بات۔ اور دوسری یہ کہ وہ لوگ جو قرآن کے حفاظ نہیں ہیں، اس پہلے مرحلے میں پھر ذہن میں رکھیے، جو لوگ قرآن کے حفاظ نہیں ہیں وہ اپنے طریقے پر، جیسے عربی زبان کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کو اپنے فہم اور اپنے علم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ان کی قرات بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے مختلف ہو جائے گی۔ اس کو کب ختم کیا گیا؟ ارضائے اخیرہ کی قرات میں یہ دوسری چیز ختم کر دی گئی، لیکن پہلی چیز اسی طرح باقی رہی، وہ اب بھی اسی طرح باقی ہے، وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔ تمام قراتوں میں بہت بڑا حصہ، یعنی ایک تو فرش ہوتا ہے جس میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، اور ایک اصول ہوتے ہیں۔ اصول کے حد تک کسی کو ان قراتوں پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، وہ ہمیں بھی کبھی اعتراض نہیں ہوا، میں نے بھی اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں جو ایسے چلی آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں لوگ روایت کریں گے نا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی، جن کو کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، وہ اس کو آگے روایت کریں گے۔ جیسے ہی وہ اس کو آگے روایت کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو بالکل الگ الگ بھی روایت کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ایک صدی کے اندر اندر ان سب باتوں کو ملا دیا۔ یعنی اب دیکھیے ملانے سے کیا قیامت برپا ہو گئی۔ یعنی ایک بات اگر کہی جا رہی تھی اپنے فہم کے مطابق پڑھنے کے بارے میں، تو ہشام میں ایک قبیلہ کو ہونے کے باوجود اور سیدنا عمر میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ فہم کے لحاظ سے تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، لہجے کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس وقت آپ انزل القرآن علی 7 احرف کے الفاظ اس روایت میں داخل کر دیں گے تو ناقابل فہم ہو جائے گی۔ یعنی پھر کیسے سمجھیں گے؟ لہجے کی تعویل کریں گے، سب سے معقول تعویل ہے، لیکن راستے میں کیا چیز حائل ہو جائے گی کہ وہ تو دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ تو وہ بات جو اپنی جگہ بالکل درست تھی، جب آپ نے اس بات کو بھی اس کے ساتھ ملا کے بیان کر دیا تو وہ بالکل ناقابل فہم ہو گئی۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ابی بن کعب کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دل میں تکذیب پیدا ہو گئی، ایسی تکذیب جو کبھی جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئی، یہ تو خیر راوی کا مبالغہ ہے، لیکن ایک کھٹک پیدا ہوئی کس کے دل میں؟ سیدنا عمر کے دل میں۔ اچھا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطمینان بھی انہیں دلایا۔ کس موقع پر دلایا وہ بھی میں سامنے رکھ دوں گا۔ اس کو اٹھا کے ابی بن کعب سے متعلق کر دیا گیا۔ یعنی یہ راوی حضرات اب تصرفات پر تصرفات کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورت ہے کہ ایک بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، دوسری بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، ان دونوں کو آپ خلط مر کر کے ملا کر ایک روایت بنا دیں، ایک قصہ بنا دیں، تو نہ پہلی بات سمجھ میں آئے گی نہ دوسری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بالکل وہی ہوا ہے ان روایتوں کے ساتھ جو رب الفضل کی روایتوں کے ساتھ ہوا ہے، اور میں نے قانون معیشت میں اپنی کتاب میزان میں تحلیل کر کے بتایا کہ وہاں بھی یہی ہوا کہ دو الگ الگ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، ایک بات سے ایک حصہ لے کے ادھر ڈال دیا راویوں نے، ادھر سے ایک حصہ لے کے ادھر ڈال دیا راویوں نے، اس کے نتیجے میں پوری بات ناقابل فہم ہو گئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے علماء میں کوئی شخص بھی رب الفضل کی کوئی معقول توجیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے، پوری مسلمان امت عاجزی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کو امور متشابہات میں سمجھ لیا جائے۔ کوئی چیز نہیں ہوئی، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں۔ یعنی لہجوں کے معاملے میں رخصت الگ سے بیان ہوئی تھی، اور لوگوں کے اپنے فہم کے مطابق پڑھنے کی رخصت ارضائے اخیرہ سے پہلے الگ سے بیان ہوئی تھی۔ راویوں نے یہ بات سنی، ایک بات یہاں سے سنی، ایک بات وہاں سے سنی، دونوں کو ملا کر جب ایک روایت بنا دیا گیا اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر داخل کر دی گئی، تو یہ روایتیں بالکل ناقابل فہم ہو گئیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ دونوں طرح کا مواد رکھ دوں گا، یہ بتاؤں گا کہ وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جن راویوں نے الگ الگ بیان کی ہے، انہوں نے وہ بات کیسے بیان کی ہے اور یہ بات کیسے بیان کی ہے۔ یعنی یہ بات کہ مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، یہ کیسے بیان کی ہے الگ سے، اور یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی کہ لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے قرات کر سکتے ہیں، جو اگرچہ میری قرات سے مختلف ہوگی لیکن اس وقت وہ ان کے لیے جائز ہے۔ یہ بات بھی الگ سے بیان ہوئی ہے۔ دونوں باتیں بالکل الگ الگ رکھیں، بالکل قابل فہم ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملا دیں تو پھر یہ روایتیں کسی لحاظ سے بھی قابل فہم نہیں رہتی۔
اب مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ میں دونوں طرح کا مواد آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم سب دو الگ الگ پہلوؤں سے دو الگ الگ باتیں تھیں جن کو ملا کر جب ایک روایت میں بیان کیا گیا تو میزان میں آپ نے اس کی تنقید کی۔ وہ دونوں پہلو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لہجوں میں مختلف طریقے سے جب لوگ کیفیت ادا کی صورتیں سامنے آتی ہیں اس کی یاد دی گئی، اور کہیں پر صاحب وہ نسیان ہو جاتا ہے یا آدمی اپنے فہم سے کچھ چیز پڑھتا ہے اور وہ غلط ہو جاتا ہے، تو ذخیرہ سے پہلے اس کی بھی یاد تھی۔ دو الگ الگ باتیں کیسے ذخیرہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، غامدی صاحب کے اس دعوے کو مزید جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔